अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। हम चंद दोस्त जब एफएससी के फाइनल एग्ज़ाम से फारिग हुए तो सैर के लिए मरी जाने का प्रोग्राम बनाया। इब्तिदा में घर वालों ने बाज रखने की कोशिश की, मगर बाद में हमारी ज़िद के आगे झुक गए। इनकी बेपनाह नसीहतों और हिदायतों के साथ साथ हम सब दोस्त मरी के लिए रवाना हुए। जब मरी पहुँचे तो अब्बू के एक दोस्त के ऑफिस के ऊपर बने ऑफिशियल रेस्ट हाउस में हम सब की रिहाइश का बंदोबस्त था। हमारे लिए 2 बेडरूम थे। एक निस्बतन बड़ा बेडरूम था जिसमें 3 डबल बेड लगे हुए थे। इसके साथ का बेडरूम छोटा था, वहाँ 2 सिंगल बेड लगे हुए थे। इन कमरों के बाहर छोटी सी जगह थी, यहाँ से 5-5 सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। ऊपर हॉल में शानदार म्यूज़िक सिस्टम और सिटिंग अरेंजमेंट देखकर दिल बाग बाग हो गया। हॉल के सामने बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर्स थे, यानी एक तरफ हॉल में दीवार ना थी, बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे और शीशों की दूसरी तरफ छत थी, बहुत बड़ी सी। शाम को हम वो स्लाइडिंग डोर्स हटाकर छत पर बैठ गए। बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी और ऊंची आवाज़ में टेक्स्ट सुनने का मज़ा आ गया। हसन किचन से चाय बनाकर लाया। हम पांचों ने कुछ देर तो उमर का इंतज़ार किया, लेकिन फिर नवीद इसे बुलाने के लिए चला गया और आकर कहा कि वो नहा रहा है। म्यूज़िक सुनने बातें करने में ख्याल ही ना रहा कि कितना वक्त गुजर गया है। जब 1.25 घंटा गुजर गया तो अचानक नवीद बोला, यार उमर नहीं आया। मैं उठकर नीचे गया, इसे आवाज़ दी तो गुसल खाने से मुग़ल्लज़ात का सैलाब उमड़ने लगा। मुझे पहले तो कुछ समझ ना आई, फिर एहसास हुआ कि वो चिल्ला रहा है। किसी ने शरारत से बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था। मैंने फौरी तौर पर दरवाजे का नाप घुमाया और दरवाज़ा खुल गया। बाहर आते ही वो चीखा, 1 घंटे से चीख रहा हूँ, हद हो गई। सॉरी यार। हम बाहर थे छत पर, डेक भी बुलंद आवाज़ में बज रहा था। हमने सोचा शायद इतने खूबसूरत बात टब से निकलने का तेरा दिल नहीं कर रहा। वो सुनी अनसुनी करते हुए बोला, मुझे ये बताओ कुंडी किसने लगाई थी बाहर की? अब सब चुप। उमर चुपचाप नवीद को घूरता रहा। नवीद कस्में खाने लगा कि वो इसे बुलाने ज़रूर गया था, पर कुंडी लगाकर नहीं आया। बड़ी मुश्किल से दोनों को समझा बुझाकर ठंडा किया। उमर का मूड बड़ी देर बाद बहाल हुआ। सफ़र की थकान थी, सब ने खाना खाकर आराम करने को ही तरजीह दी। वैसे भी मरी के दोस्तों से अगले रोज़ मुलाकात होनी थी और फिर प्रोग्राम तय करना था। मैं रात के कपड़े तब्दील करके गुसल खाने में गया तो दरवाज़ा गालिबन बंद था। अंदर से मैं बेख्याली में आकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर गुजरी कि उमर कहने लगा, आकर लेट भी जा, लेट कर टीवी देख ले। मैं उठा और बाथरूम का दरवाज़ा खोला। वो हनूज़ बंद था। मैंने हैंडल को घुमाते हुए दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब ना आया। दोबारा दस्तक दी, तब भी खामोशी। हसन और उमर इकट्ठे बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं, दरवाज़ा काफ़ी देर से बंद है। मैंने ज़ोर से हैंडल घुमाते हुए कहा, और अंदर कोई है तो बोल नहीं रहा। यार चलो अब ख़त्म करो बहस को। गुसल खाने को भी चिमट गए हो दोनों। नवीद बुड़बुड़ाया। मैं भी आकर लेट गया। आधे पौने घंटे में शायद सब ही सो गए होंगे, मगर मुझे अजीब सी बेचैनी थी, जैसे नई जगह का नयापन और थकावट की वजह से जानकर करवटें बदल रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे बाथरूम से कोई निकला हो। मैंने सर ऊंचा करके इधर उधर देखा। नवीद, उमर और एहसन सब गहरी नींद में थे। कमरे में कोई भी ना था। मैं अपना वहम करार देकर सोने की कोशिश करने लगा। मैं सोना चाहता था और नींद आंखों से कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास का एहसास हुआ। फिर ऐसा लगने लगा कि प्यास की शिद्दत से हलक खुश्क होने लगा है। मुझे लेटे लेटे ख्याल आया कि पानी की बोतल मेरे बैग के पास ही पड़ी थी। मैं उठा और हाथ बढ़ाकर बोतल उठाने लगा कि क्या देखता हूँ कि नवीद के पाँव के पास कोई घुटनों में सर देकर बैठा था। स्याह तारीक मुजस्सम नेगेटिव बॉडी की आउटलाइन कदरे वाजे थी।
میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ مجھے ہاتھ پاؤں سرد محسوس ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے میں وہ نیگیٹو غائب ہو گیا۔ میں اب بھی آنکھیں پھاڑے نوید کی پائنتی کی سمت دیکھ رہا تھا، پر اب وہاں پر کچھ نہ تھا۔ میں بڑی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر نامعلوم کب آنکھ لگ گئی۔ میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ زور زور سے بولنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر مندی مندی آنکھوں سے دیکھا۔ سارے کمرے میں ہم لوگوں کا سامان پھیلا ہوا تھا۔ سب کے بیگ اوندھے پڑے تھے۔ میں ماتھے سے بال ہٹاتا جمائیاں لیتا اٹھا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ عمر بولا، یہی بات تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی شرارت ہے، سارا سامان مکس ہو گیا۔ نوید بولا۔ نوید نے کہا، یار ادھر کہیں جن بھوت تو نہیں؟ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ مجھے باتھ روم جاتے ہوئے رات کی بات یاد آئی۔ میں ایک لمحے کو رکا، وہ رات کو نوید کی پائنتی کے پاس۔ پھر سوچا خاموش ہی رہوں، ہو سکتا ہے وہ میرا وہم ہو اور یہ سب ڈر گئے تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ حسن جو کافی دیر سے اٹھا ہوا تھا آہستہ سے بولا، یار جو ہوا سو ہوا، اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو بہت ہی واہیا شرارت ہے۔ اب گھومنے پھرنے کا وقت، چیزیں درست کرنے میں لگ جائے گا۔ ہم سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ٹینشن دینے اور لینے۔ جس کسی نے بھی کیا ہے پلیز دوبارہ نہ کرے۔ وہ میری طرف مخاطب ہوا، احسان تو باتھ روم ہو کر آ، پھر سب مل کر چیزیں درست کریں گے۔ پہلے میں چوکیدار کو بلا کر ناشتے کا کہتا ہوں۔ وسیف بھائی کو 1 بجے کا ٹائم دیا ہے، اچھا نہیں لگتا ہم لوگ لیٹ ہوں، ابھی سب کے تیار ہونے میں وقت لگے گا۔ حسن 1.5-2 سال ہم سے بڑا تھا، معاملہ فہم بھی تھا۔ اکثر چھوٹی موٹی بگڑی صورتحال کو وہ ایسے ہی سنبھال لیتا۔ جتنی دیر میں ناشتہ بنا ہم سب کچھ سنبھال کر تیار ہو گئے تھے۔ باقی پورا دن وسیف بھائی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزرا۔ رات کا کھانا ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھایا اور رات گئے واپس لوٹے۔ سب کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ ہوا بہت اچھی چل رہی تھی۔ ہم سب اوپر چھت پر کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے، سلائڈنگ ڈورز ہٹائے اور ڈیک آن کر لیا۔ دوسرے روز وسیف بھائی نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہمارا لنچ رکھا تھا۔ باتیں کرتے کرتے 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ دن بھر کی تھکن سب پر غالب آنے لگی۔ ایک ایک کر کے سب نیچے اترنے لگے۔ میں اور عمر آخر میں اترے، سسٹم بند کیا اور سارے دروازے بند کر کے ہم بھی کمرے میں آ گئے۔ کمرے کی لائٹس بند تھی۔ ہم خاموشی سے بستر پر لیٹ گئے۔ مجھے سوتے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ نیند اچٹ گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ مجھ پر پورے دن کی تھکاوٹ تھی، آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں پھر کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی بالکل میرے پاس، اور نتنوں میں ہلکی ہلکی خوشبو آئی، پھولوں کی یا کاسمیٹک کی، مگر میں سوتا رہا۔ پھر اچانک نیند میں خیال آیا کہ پھر کوئی لڑکا سامان کے ساتھ شرارت تو نہیں کر رہا، ورنہ صبح پھر ہمیں چیزیں اکٹھی کرنا پڑے گی۔ جھنجھلاہٹ میں میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تبھی سامنے جو صورت نظر آئی، اسے دیکھتا ہی رہ گیا میں۔ ایک بے حد خوبصورت لڑکی دلہن کے لباس میں سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھیں ملی، پھر دیکھا وہ ہلکا سا مسکرائی اور اپنے شرارے کو ٹھیک کرنے لگی۔ پورا کمرہ اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے بوکھلا کر حسن اور عمر کو آواز دینی چاہی، پر حلق خشک ہو رہا تھا، ہاتھ اور پاؤں بے جان۔ میں ساکت بیٹھا تھا، ارد گرد ایک معنی خیز خاموشی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ پھر اچانک وہ طلسم ٹوٹ گیا۔ اب سامنے کاؤچ خالی پڑا تھا اور ارد گرد سے حسن، عمر اور نوید کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ حسن بات سن یار۔ میں نے حسن کو زور زور سے پکارا۔ اسے نیند بہت پیاری تھی۔ اٹھاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اٹھتے ہی وہ چیخنے نہ لگے۔ حسن، میں دھیرے سے بولا، تجھے دن کافی نہیں ہوتا باتیں کرنے کو؟ ایک نہیں سنوں گا تیری، حسن سرخ آنکھیں چپکاتے ہوئے بولا، پھر دوسری طرف کروٹ لے لی۔ عمر، نوید، میں نے شانہ ہلایا۔ نوید، یار بات تو سن۔ وہ دونوں بالکل سیدھے بے سود لیٹے تھے۔ ان کا اس طرح لیٹنا عجیب سا لگا۔ میں اٹھا، فرید اور ریحان کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تبھی اچانک باہر سے کتوں کے غرانے کی آوازیں آنے لگی، جیسے 8-10 کتے اپنے پنجوں سے دروازے کھرچ رہے ہیں۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔
یہ دیکھ کر تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ فرید اور ریحان بھی سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کو بھی عمر اور نوید کی طرح بے سود لیٹا دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کتوں کے پنجوں کی آوازیں باہر کھڑکیوں کے شیشوں پر سے آ رہی تھیں۔ میں تھوک نگلتا کھڑکی تک پہنچا، ہلکا سا پردہ ہٹا کر دیکھا، نہ کتا نہ کتے کا نشان۔ اچانک مجھے خیال آیا، ہم تیسری منزل پر ہیں اور یہ کہ یہاں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں، پھر یہ کتے۔ میں نے جلدی سے موبائل نکال کر چوکیدار کو فون کیا۔ بیل جا رہی تھی، نامعلوم وہ کیوں نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے فون کا نمبر دوبارہ ملاتے ہوئے کاؤچ کی طرف دیکھا، کاؤچ اسی طرح خالی پڑا تھا۔ عجیب صورتحال سے واسطہ پڑا تھا۔ اب ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی، سب پڑے سو رہے تھے۔ میں پھر بستر پر آ کر لیٹ گیا اور بازو کو آنکھ پر رکھ لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نظریں کاؤچ کی طرف اٹھ جاتی، مسلسل لا حول ولا قوت پڑھتا ہوا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ہلکی سی آواز آئی جیسے دروازہ کھلا ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا اور ایسا لگا جیسے کوئی باتھ روم میں گیا ہو۔ میں دم ساتھے باتھ روم سے نکلتی روشنی کی لکیر کو تک رہا تھا جو ہلکا سا دروازہ کھلا رہ جانے سے باہر آ رہی تھی۔ تبھی کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر نظریں پھیر کر اٹھائیں۔ کوئی اب باتھ روم کے دروازے پر کھڑا تھا، سرخ لہنگے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ احسن، احسن، عمر، نوید، نوید۔ میں نے پکارنا شروع کیا مگر میرا پکارنا بے سود تھا۔ وہ سب سکون سے ایسے سو رہے تھے جیسے بے ہوش پڑے ہوں۔ باتھ روم کا دروازہ خالی تھا اور دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنے بیڈ کے ساتھ لیمپ کی روشنی کیے آلتی پالتی مار کر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے اتنی بار تو وہم نہیں ہو سکتا، اور چوکیدار کی بھی خبر لوں گا جو فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ یقیناً یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ صبح ناشتے پر ان سب سے بات کروں گا۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے میں آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر سو گیا۔ اچانک میری آنکھ ایک ہلا دینے والی چیخ سے کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمر درد کی وجہ سے بیڈ سے نیچے پڑا چیخ رہا تھا۔ نوید اور حسن ویسے ہی بے خبر سو رہے تھے۔ عمر کی چیخوں کے درمیان ایک اونچا نسوانی کہا گونجا۔ میں نے بے ساختہ کاؤچ کی طرف نظر ڈالی۔ اب وہ دلہن اپنے ہاتھوں میں اپنا سر تھامے اونچے اونچے کہے لگا رہی تھی اور اس کی گردن سے بھل بھل کرتا خون پورے فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے حواس متجمع کرتے ہوئے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ میں عمر کو اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، تم بھی آیت الکرسی پڑھو۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہو کاؤچ پر؟ عمر نے حیرت سے کہا، کاؤچ تو خالی پڑا ہے، پر یہ ہنسنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے سوئچ پر ہاتھ مار کر روشنی کر دی۔ عمر کا رنگ کسی مردے کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ حسن جلدی اٹھ جا۔ خلاف توقع وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دلہن کے کہوں اور عمر کی چیخوں کے درمیان اس کی کھکھیائی ہوئی آواز آئی، یہ کیا ہے؟ اتنے میں کاؤچ کے ساتھ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل لہراتی ہوئی نوید کے سر پر ہوا میں الٹی مولک ہو گئی۔ سارا پانی اس کے سر پر گر گیا تھا۔ وہ بے خبر پڑا تھا۔ پھر ہنستی ہوئی دلہن کے کہے بند ہو گئے اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر اپنا سر اپنے ہاتھ میں تھامے غسل خانے کی طرف بھاگی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں حیرت اور خوف اور لہو سے سرخ ہوتا ہوا فرش۔ پتہ نہیں میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا تھا۔ حسن سامنے بیٹھا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے گلاس میں پانی ڈال کر خود بھی پیا اور مجھے بھی دیا۔ یہ بوریا بستر اٹھاؤ اور یہ فرید اور ریحان کو بھی اٹھاؤ۔ اتنی قیامت کا شور مچا ہے اور وہ دونوں پڑے سو رہے ہیں، وہ بولا۔ ان دونوں کو اٹھا کر سارا حال بتایا تو ان کے چہرے بھی پھک پڑ گئے۔ ریحان تھوڑی دیر بعد گھبرا کر بولا، سچ بتاؤ، تم لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں، حسن اور عمر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ حسن کہنے لگا، وہ دیکھو نوید صاحب سوتے رہے اور باجی منہ بھی دھلا گئی۔ نوید گیلے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سب نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کی طرف دیکھا۔ تکیا اور چادر ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے ریحان سے کہا، میں جا رہا ہوں، تم لوگوں کے باتھ روم میں اس باتھ روم میں کوئی بھول کر بھی نہ جائے۔ میں نے اپنے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔
منہ ہاتھ دھو کر میرے حواس لوٹے۔ چوکیدار اب بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ذرا نیچے جا کر اس کو تو جھاڑ پلاؤں۔ میں نے نیچے جانے والا واحد دروازہ کھولا، وہ لاک تھا۔ لفٹ کا دروازہ اس کے ساتھ تھا، پر اپنا دروازہ کھلتا تو لفٹ تک جاتا۔ دور سے کتوں کی آوازیں پھر آنے لگی۔ ریحان، حسن، ذرا ادھر آنا، دروازہ نہیں کھل رہا۔ میں نے سب کو آواز دی، وہ سب اٹھ کر میری طرف چلے آئے۔ سب نے باری باری دروازے کے ساتھ زور آزمائی کی، پر اس کو نہ کھلنا تھا اور نہ کھلا۔ یہ سب جان کر ہم اوپر کی منزل پر ہیں اور نیچے جانے والا واحد دروازہ لاک ہے۔ ہم سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کھڑکیوں پر پھر سے کتوں کے پنجوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہاں کتا کہاں سے آ گیا؟ عمر نے کہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ یار احسان، تم اپنے ابو کو فون کرو، ان سے انکل کا نمبر لو جن کی یہ بلڈنگ اور آفس ہے۔ ان کا نمبر تو میرے پاس ہے، پر انہیں کل شام ابو ظہبی جانا تھا اور میں ابو کو فون نہیں کر رہا۔ وقت دیکھو، 2:45 بج رہے ہیں رات کے۔ وہ ڈانٹیں گے، ذرا حوصلہ کرو، کرتے ہیں کچھ۔ چلو فصیح بھائی کو فون کرتے ہیں، میں نے کہا اور موبائل سے فصیح کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل کو کان سے لگا لیا۔ اس کا نمبر ملا اور انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا، ورنہ پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں آ کر پہنچ کر اوپر آئیں۔ عمر کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ عمر کے بعد ریحان تھا جو بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ 1-2 قدم چلنا دوبر تھا۔ فصیح بھائی سے بات کر کے تسلی ہوئی۔ دروازہ اسی طرح لاک تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کمرے میں نہیں بیٹھیں گے، سب اوپر چھت پر چلے گئے، شاید کسی پڑوس والے کی مدد مل جائے۔ ہم سب اکٹھے ہال میں آئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہال کی بتیاں روشن تھیں۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا، میں ساری بتیاں بند کر کے باہر نکلا تھا۔ سلائیڈنگ ڈور کھولے، ہر طرف عجیب وحشت ناک سناٹا تھا۔ ارد گرد اونچی اونچی کوئی بلڈنگ نہ تھی، اور جو تھی وہ بہت نیچے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں چھت کے کنارے تک آیا، تبھی سلائیڈنگ ڈور ایک ہولناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں ایک جست میں دروازے تک پہنچا اور پوری قوت لگا کر دروازہ کھولا، مگر وہ بہت آرام سے کھل گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے کی لکیر اپنی ایڑی تک محسوس ہوئی۔ پھر ایسا لگنے لگا کہ چھت پر کسی نے وحشی کتوں کو کھول دیا ہو۔ ہر طرف سے خوفناک گراہٹوں کی آوازیں آنے لگیں، جس میں کبھی کبھی چوڑیوں کی کھنک اور ہلکی نسوانی ہنسی بھی شامل ہوتی تھی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، حلق خوش تھے اور خوف سے زبان بار بار اینٹ رہی تھی۔ حسن نے کہا، پوچھو تو صحیح، فصیح بھائی کہاں تک پہنچے ہیں؟ فصیح بھائی نے موبائل پر بتایا تھا، بس آ رہا ہوں، کچھ دیر میں ہم لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے دوست بھی میرے ساتھ ہیں، تم لوگ فکر مت کرو۔ عمر اور ریحان کو تھوڑی دیر بعد غش آ جاتا تھا۔ ہم سب دعائیں پڑھ رہے تھے اور ان دونوں کو سنبھال بھی رہے تھے۔ خدا خدا کر کے 20 منٹ بعد فصیح بھائی کی کال آئی کہ وہ نیچے پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سوئے ہوئے چوکیدار کو اٹھایا، اسے چابی لانے کو کہا۔ پھر بقول ان کے چابی لگانے کی نوبت ہی نہ آئی، دروازہ تو آدھا کھلا ہوا تھا۔ ہم کیا کہہ سکتے تھے سوائے ایک دوسرے کا منہ تکنے کے۔ چوکیدار کو مختصر سارے حالات بتائے۔ وہ بظاہر حیرت کا اظہار کرنے لگا، اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بظاہر کچھ نہ کچھ جانتا ضرور ہے۔ فصیح بھائی کے زور دینے پر بولا، لڑکے سیر و تفریح کو آئے ہیں، آپس میں مستی کرتے ہوں گے۔ ریحان نے چوکیدار کو گھورتے ہوئے کہا، یہاں مہمان نہ ہوتے تو تجھے مزہ چکھا دیتا۔ خیر مزہ تو تم اب بھی چکھ لو گے جب تمہارے مالکوں کو بتاؤں گا کہ تم رات بھر سوتے رہتے ہو۔ چوکیدار چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ طے ہوا کہ 5 تو بجنے کو ہیں، جیسے تیسے 2.5 گھنٹے گزار کر ابو کے اٹھنے کا انتظار کیا جائے اور ان سے آگے کا پوچھیں گے۔ فصیح بھائی نے بہت کہا کہ ان کے فلیٹ پر چلیں، پر ان کے گھر بھی مہمان آئے ہوئے تھے، ہمیں منہ اٹھا کر ان کی طرف جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چوکیدار نے آفس کھول دیا تھا۔ فصیح بھائی کے ساتھ جا کر حسن باہر سے جوس ڈھونڈ لایا تھا۔ سب نے پیا تو حواس ذرا بحال ہوئے۔ ہم واپس اسلام آباد آئے تو ابو نے بتایا کہ میری رضا سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ 7-8 سال قبل وہاں کسی دلہن کا قتل ہوا تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، کیا واقعی؟ ہاں، اس نے بتایا تھا کہ اس کے دوست بحرین سے آئے تھے، وہ اس حصے میں مہمان ٹھہرے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی دلہن کو لے کر ادھر ہی آ گیا تھا۔ نامعلوم کیا قصہ ہوا،
زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، پر یہ پتہ ہے کہ پہلی رات کی دلہن کا قتل ہوا تھا۔ ان لڑکوں پر پولیس کیس بھی بنا تھا۔ پھر بعد ازاں معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ دراصل اصل بات دبا دی گئی تھی۔ رضا کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے اور دوستوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہو۔ میں دم بخود ابو کی بات سن رہا تھا۔ اس نوعمر لڑکی کے ماتھے پر جڑا ٹیکا اور گردن سے ابلتا ہوا خون، اف، نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا بیتی ہوگی۔ اس کی روح اب تک بھٹکتی پھر رہی ہے۔ میں اور ابو افسوس کرتے رہے۔ ابو یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کب کس کے ساتھ کیا پیش آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ قصہ ختم ہونے سے پہلے امی کی بھی سن لے۔ میں نے ان کی پریشانی کے خیال سے ان سے واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے لوٹے تیسرا روز تھا۔ میں ان کے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آ لیٹا۔ مجھے آئے تیسرا روز تھا۔ وہ کچھ سلائی کر رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، مری میں سب ٹھیک تو تھا نا؟ جی امی، میں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ کہنے لگی، وہ جس روز صبح 7:45 بجے تم نے فون کیا تھا ابو کو، میں اس رات بہت پریشان تھی۔ میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا کہ جیسے رات کا وقت ہے اور ایک ویران سی عمارت ہے، بہت اونچی، بہت سنسان، دھندلے، بڑے بڑے شیشوں والی، اور جیسے وہ جگہ اس عمارت کی چھت ہے، اس کے سامنے والے حصے میں ذرا نیچے کسی کے بیٹھے ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی سوائے کتوں کے گرانے کے۔ اور پھر جس خوف سے میری آنکھ کھلی وہ یہ کہ مجھے لگا جیسے خدا نخواستہ تم اس بلڈنگ میں ہو۔ اوہ خدایا، ڈراؤنا خواب تھا۔ میں اٹھی تو خواب سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ بمشکل 3-4 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھتی رہی۔ ذرا حواس قائم ہوئے تو تم پر دعا پڑھ کر دور سے پھونکی۔ واقعی امی، ماں ہوتی ہے۔ بچے کی ہر پریشانی کا اسے قبل از وقت اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین، میں نے کہا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔